रबीउल अव्वल में जश्न ईद मिलाद मनाने वाले हमारे भाई, जब उनसे पूछा जाता भाई तुम क्यों मनाते हो, इसकी दलील क्या है, ये कहां लिखा है, कहते साहब रसूल की आशिकों की किस्मत में ताउन दे रहा है। ये दलील है? ये दलील नहीं है, ये तो आपकी ख्वाहिश नफ्स है जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं। एक साहब ने अपनी तकरीर में कहा हाँ हमारे पास कोई दलील नहीं, लेकिन हम मनाएंगे क्योंकि हमें नबी से मोहब्बत है। चलो अच्छा, मान तो लिया कि दलील नहीं है, इसका मतलब कि अभी तक दलील के नाम पे जो सब पेश किया जा रहा था सब बंडल था, बकवास था। आपने मान तो लिया कि दलील नहीं है। मेरे भाई, अल्लाह कह रहा है जिस चीज का इल्म ना हो उस पर अमल करना तो बहुत दूर की बात है, उसके पीछे मत पड़ो। जब तक किसी चीज का इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़ो। इसमें हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। कोई भी क्लिप आपके पास आया, लगा यार बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, फट से आपने स्टेटस लगा लिया। स्टेटस में शेख अब्दुल गफ्फार साहब ने देखा कि यार इसने स्टेटस लगाया है तो किसी राक्षसी का लग रहा है, साहबा को गाली देने वाले का लग रहा है। मैंने तबसरा किया कि साहब स्टेटस हटा दीजिए, मुनासिब नहीं है, ये आदमी ऐसा है वैसा है। आपने कहा मौलवी साहब जैसा भी, बात तो सही कह रहा है। ये कौन सा उसूल हो गया भाई, बात सही कह रहा है तो उसका आप स्टेटस लगा लेंगे, उसकी वीडियो आप शेयर करेंगे। आप अगर ये उसूल बना लेंगे, अल्लाह की कसम, वो इंसान जो आज आपको एक सही बात बता करके आपके मोबाइल के स्टेटस तक पहुंचा है, 9 बातें आपको सही बताएगा, लेकिन 10वीं ऐसी खतरनाक बात आपको बता देगा और आपको पट्टी पड़ा देगा कि आपको दीन इस्लाम से खारिज करवा देगा। क्योंकि ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आपकी वफात इसी महीने में हुई। इसलिए इस महीने में मोहब्बत रसूल और सीरत रसूल के मुख्तलिफ पहलुओं पर लोग गुफ्तगू करते हैं। मुझे अंदाजा था कि शेख का खिताब शायद इन्हीं सब चीजों से मुताल्लिक होगा। मैं आज आपके सामने कुरान मजीद के 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की सूरह इसरा की आयत नंबर 23 से लेकर के आयत नंबर 39 तक, 23 से लेकर के 39 तक 17 आयतें हैं और इन 17 आयतों में अल्लाह ताला ने हमें और आपको 15 नसीहतें की। और ये 15 नसीहतें ऐसी हैं कि इनके ऊपर अगर हमने अमल कर लिया, इनको अपना लिया, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बदल जाए। ये हमें आखिरत में कामयाबी की गारंटी दे देंगी ये 15 नसीहतें, अगर हमने इनको अपना लिया। इन 15 नसीहतों में हमारे अकीदे की भी इस्लाह है, हमारे मामलात की भी इस्लाह है, हमारे अखलाक की भी इस्लाह है और हमारे मनहज की भी इस्लाह है। तो मैं समझता हूं कि बिला ताखीर, क्योंकि 9:15 बजे यहां इशा की अजान का भी वक्त है, जमा का वक्त, ऐसा जाना भी है भाई। तो मौजू पर आते हैं और इन आयात को पढ़ करके इनकी रोशनी में जो 15 नसीहतें हैं उनको आपके सामने इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि रब्बुल आलमीन हमें इन नसीहतों को सुनने के साथ साथ इन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो पहली आयत कुरान का 15वां पारा सूरह इसरा आयत नंबर 23, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये हुक्म है, तुम्हारे रब का ये फैसला है, तुम्हारे रब ने ये हुक्म दिया है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो। ये पहली नसीहत। इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की शनाख्त, जिससे इस्लाम से मुमताज है, हमारे मजहब की पहचान क्या है? तौहीद है। बरादरान वतन, उनके यहाँ गॉड का या खुदा का तसव्वुर नहीं है, वो पालने वाले का तसव्वुर, रब का तसव्वुर उनका नहीं है। अल्लाह को वो भी मानते हैं, मगर उनके यहाँ अल्लाह को जो मानने का तसव्वुर है उसमें शिर्क है। ईसाई अल्लाह को मानते हैं शिर्क के साथ, यहूदी मानते हैं शिर्क के साथ। इस दुनिया में इकलौती कौम है मुसलमान
ہمارا دین ہے توحید کا اپوزٹ ہے شرک. اور یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی نیکیاں ہیں، اگر شرک آپ کرتے ہیں ساری نیکیاں برباد ہو گئی. سورہ نام میں اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہمارے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. مشرک کی اللہ تعالیٰ کیا مغفرت نہیں ہے؟ پورے قرآن میں اللہ اپنی رحمتوں کا اعلان کرتا ہے، اپنی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اپنی جنت کا اعلان کرتا ہے، مگر جب مشرک کا نمبر آتا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کی مغفرت ہم نہیں کریں گے. جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہے، جو شرک کر کے دنیا سے گیا ہے، اس کی ہمارے یہاں مغفرت ہے. شرک کر کے اگر انسان توبہ نہیں کر پایا اس کی جہنم ہے، اس کا جنت. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا اللہ کے یہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ جو آج نعرہ لگتا ہے نا سرکار کا دامن پکڑ لیں، سرکار کا دامن، اللہ کے پیارے نبی کا دامن کسی مشرک کو نہیں. قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی بے شک شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے، مگر اس امت میں اگر کسی نے شرک کا ارتکاب کیا ہے اس کے لیے نبی کی شفاعت نہیں. حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے. حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو آپ کی شفاعت ملے گی. یہاں یہ کہہ دیں جو آپ کی سفارش جس کو حاصل ہوگی کون ہو خوش نصیب. اللہ کے نبی نے ایک یہاں پہ ایک طریقہ بتایا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اچھا سوال کرے تو ٹیچر کو چاہیے اس اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کرے. ہمارے نبی ایک بہترین معلم بھی تھے، بہترین ٹیچر بھی تھے. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے قرآن پڑھاتے ہوئے کسی بچے کو ایک مولوی صاحب بہت مار رہے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے میرے بھائی. یہ نبی اکرم کی سیرت کے خلاف، ہمارے اسلاف کی سیرت کے خلاف ہے. قرآن پڑھنے والا بچہ اس دنیا میں جب مادیت کا غلبہ ہے، وہ بچہ آپ کے پاس قرآن پڑھنے آیا ہے، وہ بہت بڑی امانت ہے آپ کے پاس، اس پر ہاتھ اٹھانے کا آپ کو حق نہیں ہے میرے بھائی. آج بعض ٹیچروں اور بعض اساتذہ کے یہاں اتنی سختی پائی جاتی ہے. ابھی اسی ممبئی کے ایک صاحب بتانے لگے ان کا کوئی دوست تھا سدھارتھ نگر وغیرہ کی طرف کہیں کا، اس مدرسے میں ٹیچر نے اتنا مارا بچپن میں کہ آج جو ہے اسی زمانے میں وہ پڑھائی سے بدزن ہو گیا، مدرسے سے نکل گیا، ٹرک چلانے لگا. اور آج بھی وہ جب کوئی پوچھتا ہے اسے تو اپنے اس استاد کا نام لے کے اس کو برا بلا کہتا ہے اس کی وجہ سے میری پڑھائی. تعلیم میں سختی ہونی چاہیے مگر ایک لمٹ کے اندر. استاد کا کام طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، نبی اکرم نے حوصلہ بڑھایا. کہا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم علم حدیث کو سیکھنے کے بڑے حریص ہو، تم اپنے نبی کی حدیثوں کو حاصل کرنے کی طلب تمہارے اندر ہے. اہل حدیث صرف اسی کو نہیں کہتے جو حدیث پر چلے، یہ چلنے کا دعویٰ کرے. حدیث کی طرف ہمارے اندر ہونی چاہیے، حدیث کو جاننے کی للک ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا تم یہ سوال کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. اے ابو ہریرہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میری امت کا وہ انسان ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار کیا ہوگا، جس کی توحید میں ملاوٹ نہیں ہوگی، جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا. مشرک کو نبی کی مغفرت نہیں ملے گی. اس سے بڑھ کر کے شرک کی خطرناکی اور قباحت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ساری نیکیاں اللہ کیا برباد ہیں. اسلام کی بنیاد ہے توحید.
اس لیے اللہ نے پہلی نصیحت کیا کی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری نصیحت، اللہ نے اپنا حق بیان کر دیا، تو اب اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد اب بندوں کا حق بیان کیا، اور بندوں کے حق میں سب سے اوپر کس کا حق ہے؟ ہمارے والدین کا حق ہے، جن کو اللہ نے ہماری پیدائش کا سبب بنایا ہے۔ ہماری ماں نہ ہوتی، ہمارے باپ نہ ہوتے تو آج ہم دنیا میں جنم نہ لیتے۔ اللہ نے دوسری نصیحت فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر تمہیں بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں تو خبردار تم ان کو کبھی اف نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ اہل علم لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہوتا ہے تو یہ اف ہوتا ہے۔ جب اللہ نے والدین کو اف کہنے کی اجازت نہیں دی تو گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا، ان کے اوپر روب چھاڑنا، یہ تمام چیزیں تو ان کا تو کام ہی ختم ہو گیا۔ آپ انہیں اف نہیں کہہ سکتے، کہا کہ انہیں اف نہیں کہنا۔ اور تمہیں بڑھاپے میں مل جائیں، والدین ابھی بوڑھے نہیں ہوئے تو کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا ہے؟ اگر والدین ماشاءاللہ ابھی طاقت ہے ان کے اندر تب بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مگر جب وہ بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپا جو ہوتا ہے نا، بچپن لوٹ آتا ہے انسان کا، اس کا دماغ جیسے بچپن میں بچوں کو بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، بڑھاپے میں انسان بھول جاتا ہے، بچپنا لوٹ آتا ہے انسان کا۔ کہتے ہیں نا، ہمارے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سٹھیا گئے ہو گیا، تو سٹھیانہ کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ 60 سال کے اوپر کے انسان کے، جب دماغ برابر کام نہیں کرتا، انسان بات بات پہ جھلانے لگتا ہے، بلا وجہ کے سوالات کرنے لگتا ہے۔ اب اولاد کے لیے بڑی بڑی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اب یہ آزمائش جب تمہارے اوپر آئے تو تم اپنے بچپن کو یاد کرو، تمہارے والدین نے بڑی آزمائشیں تمہارے لیے پیچھے دی۔ بخار تمہیں ہوتا تھا، ماں تیری رات رات بھر جاگتی تھی، تیرے گیلے بستر پر تیری ماں سو کر کے تجھے اپنے آنچل پہ سلاتی تھی، سوکھے بستر پہ تجھے سلاتی تھی۔ تجھے تکلیف ہوتی تھی، تیرے ماں باپ گود میں لے لیتے کہ راتوں رات بھر جاگا کرتے تھے، تیری ایک ایک خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیرا باپ دن رات ایک کر دیتا تھا۔ آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں تیری توجہ چاہیے، تیرا پیار چاہیے۔ آج ہم اس سماج میں ایسے بھی اولاد کو دیکھتے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، مولوی صاحب ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹیوب ویل کھدوا رہا ہے، کوئی مسجد میں بڑا بڑا تعاون دے رہا ہے، کوئی مدرسے میں کمرہ بنوا رہا ہے، اچھی بات ہے، جائز ہے، ثواب کی چیز ہے، مگر وہی والدین جب باحیات تھے، جب زندہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے محتاج تھے، ان کی دواؤں کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، تو نے ان کو رلایا ہے، اور آج ان کے مرنے کے بعد تو سوچتا ہے کہ ان کے نام سے مسجد بنوا کے تو جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اللہ کے حساب دینا پڑے گا میرے بھائی۔ والدین ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ والدین صحیح ہوں اور اولاد غلط ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد صحیح ہے، والدین غلط ہے۔ کبھی کبھی ظلم والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے، ناانصافی والدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ والدین نے اگر آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ کے یہاں وہ جواب دیں گے، آپ کو پھر بھی یہ حق نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ اللہ نے کہا نہیں بھائی، دنیا میں سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے نا۔ اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے والدین اگر توحید پر ہے، میرے بھائی یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ وہ خوش قسمتی ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کو حاصل نہیں تھی۔ ابراہیم اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، باپ مشرک تھا۔ اگر ہمارے ماں باپ توحید پر ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، کم سے کم ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ذرا اس انسان سے پوچھو جس کے والدین شرک پر مر گئے ہوں، اس کا دل کتنا کچوٹتا ہے، اس کا کلیجہ کتنا تڑپتا ہے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعا نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں کی قبر پہ، جس ماں کو 6 سال کی عمر میں آپ نے کھو دیا تھا، اس ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کو یاد کرتے ہیں، رونے لگتے ہیں
اور آپ جب روتے ہیں تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ او لوگوں، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، فلم یؤذن لی، مجھے میرے رب نے اجازت نہیں دی، میرے رب نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی، پھر میں نے اپنی ماں کی قبر کے پاس جانے کی اجازت مانگی تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ والدین اگر توحید پر بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، تو اللہ نے کہا کہ انہیں اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا، تمیز کے ساتھ بات کرنا۔ جب عام لوگوں سے بات کرنے کا حکم دیا فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، لیکن جب ماں باپ سے بات کرنے کا حکم دیا فرمایا وقل لہما قولا کریما، ان سے بھلی نہیں، ان سے بہت بھلی بات کرو، ان سے کریم بات کرو، ان کے ساتھ تمہاری بات چیت بہترین بات چیت ہو۔ آپ دنیا کے کس اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ جائیں، جب آپ اپنے باپ کے پاس جائیں، اپنی ماں کے پاس جائیں، تو آپ کی گفتگو میں نرمی آ جائے، محبت آ جائے، پیار آ جائے، آپ کے لہجے سے رس کر کے آپ کی گفتگو قول کریم بن جائے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ذرا سی بات پہ آج لوگ والدین کو کیا کیا بول دیتے ہیں میرے بھائی۔ اسی سماج میں ہم نے دیکھا ہے والدہ کو والدین کو لوگ گالیاں دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی والدین کا نام بڑے غلط طریقے سے لیتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا حکم ہے یہ کہ ان کے ساتھ آپ کو ادب سے بات کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنے عاجزی کے بازوؤں کو بچھا دو، ہمیشہ ان کے آگے اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھو، تواضع کے ساتھ پیش آؤ، ان کے سامنے سر اٹھا کے اکڑ کر کے نہ رہو، ان کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو نرم اور نرمی کے ساتھ تواضع کے ساتھ رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، تو میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ والدین نے جو ہمیں پالنے میں مصیبتیں اٹھائی ہے، ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے میرے بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اپنی ماں کو اپنی گود پہ بٹھائے، اپنے کندھے پہ بٹھائے، اپنے کندھے پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہے، اور طواف کرنے کے بعد کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کیا خیال ہے، آج میں نے ماں کا حق ادا کر دیا نا، ماں کو طواف کرا دیا، ماں کی سواری بن گیا، میں اتنا بڑا کام میں نے کر دیا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا نہیں کر دیا؟ کہا کہ لا ولا زفرۃ واحدہ، کہا تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری ماں نے جنم دیتے وقت تیری ماں درد سے جو چیخی تھی، تیری ماں کی زبان سے اس کے منہ سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس چیخ کی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، پھر جنم دینے کی تکلیف برداشت کرنا، پھر 2 سال تک اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں بچے کو پلانا، یہ صرف ماں کا کام ہے میرے بھائی، یہ ماں کا کلیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب دعا سکھائی تو دعا میں ہمیں ماں باپ کی تربیت یاد دلائی کہ تجھے پالنے میں انہوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی، یہ دعا یاد کر لو، بڑی چھوٹی سی دعا ہے، جب دعا کرو یہ دعا ضرور اپنی دعا میں شامل کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے علم میں، لیکن کچھ کسر رہ گئی، یا والدہ کو ہم نے راضی کرنے کی کوشش کی، والدہ بلا وجہ ہم سے ناراض ہو گئی، کسی غلط وجہ سے ہم سے ناراض ہو گئی، ہم نے راضی کرنے کی کوشش کی، ہمارا دل بالکل صاف تھا، ہمارے دل میں ماں کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں تھی، ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، تو کیا تب بھی اللہ کی ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ نے کہا نہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، تمہارا پروردگار تمہارے دل کے حالات کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، تم نے توبہ کی ہے، تم نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اس چیز کی تم سے پکڑ نہیں کرے گا۔ تو پہلا حکم کیا دیا؟ شرک مت کرو، دوسرا حکم والدین کے ساتھ اچھا سلوک، تیسرا حکم وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ دار کو اس کا حق دو، غریبوں اور مسکینوں کو ان کا حق دو، اور مسافروں کو پردیسیوں کو ان کا حق دو۔
مال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا، نہیں نہیں، مال آپ نے ضرور کمایا، مگر یہ مال اللہ کی امانت ہے میرے بھائی۔ اس مال میں اللہ نے غریبوں کا بھی حق رکھا ہے، اس مال میں رشتہ داروں کا بھی حق رکھا ہے، اس مال میں اللہ نے ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے، اور قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے مال کہاں کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ ان 5 سوالوں میں یہ سوال بھی کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور تم نے کہاں پر خرچ کیا۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں، حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دیتے ہیں، بڑی مسجدیں بنوائی، بڑے مدرسے بنوائے، ان کا سگا بھائی بیچارہ بڑا ضرورت مند ہے، قرضے مانگ مانگ کے زندگی گزار رہا ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، حاجی صاحب کی سخاوت کا کوئی فیض ان کے بھائی کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ کون سی سخاوت ہے میرے بھائی؟ آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا بھتیجا، آپ کا اپنا رشتہ دار ضرورت مند ہے، آپ کی زکات مدرسوں میں جا رہی ہے، آپ کی زکات تمام اداروں میں جا رہی ہے، غربا کی آپ مدد کر رہے ہیں، فقراء کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار اور آپ کے خاندان والے ضرورت مند ہیں، مگر ان کے لیے آپ کی سخاوت کے دروازے بند ہیں۔ میرے بھائی معاف کرنا، یہ غلط ہے۔ اللہ نے پہلے مسکین کا ذکر کرنے کے پہلے رشتہ دار کا ذکر، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو تیرے قرابت دار ہیں۔ رشتہ داری کا بہت بڑا حق ہے میرے بھائی، کیونکہ رشتہ داری جو ہوتی ہے یہ اللہ بناتا ہے، اسی لیے رشتہ دار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اولو الارحام۔ ارحام کا مطلب معنی کیا ہوتا ہے؟ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم بولتے ہیں بچہ دانی کو بولتے ہیں، یعنی اس چیز کا تعلق انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ خون کا رشتہ ہے، یہ رشتہ داریاں اللہ نے بنائی ہیں۔ کوئی آپ کا بھائی ہے، کوئی آپ کا بھتیجا ہے، کوئی آپ کے دادا ہے، کوئی آپ کا پوتا ہے، یہ جتنے رشتہ دار ہیں آپ کے، اللہ نے کہا کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو پہلے ان کا حق، اس کے بعد فرمایا مسکین کو ان کا حق، اس کے بعد فرمایا مسافر ہے، کوئی پردیسی ہے بیچارہ پردیس میں ہے، لوٹا پیٹا ہے، یہ پردیسی، یہ مسافر، اس کا اتنا بڑا حق ہے کہ جب اللہ نے سورۃ توبہ میں زکات کے مصارف بیان کیے تو زکات کے فنڈز میں سے ایک فنڈ کیا ہے؟ وابن السبیل، کہ اس پردیسی کو، اس مسافر کو جو سفر میں ضرورت مند ہو گیا ہے، اس کی مدد آپ زکات کی رقم سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا حکم ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، غریبوں کو ان کا حق دو، اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ چوتھی نصیحت وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور تبذیر مت کرو۔ عام طور پہ تبذیر کا ترجمہ کرتے ہیں فضول خرچی، مگر فضول خرچی کے لیے قرآن میں دوسرا لفظ آیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ بھئی کھانا جائز ہے، پہننا جائز ہے، مگر آپ اپنی لمٹ سے زیادہ کھانے پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی حیثیت سے زیادہ۔ بھائی کھاؤ، لیکن کیا صاحب گھر میں کھانا کم بن رہا ہے، ریسٹورینٹ ہی کے چکر لگ رہے ہیں؟ ہمارے بنارس میں ایک گلی ہے کھاؤ گلی، پورا وہ کھانے والی تمام ہوٹل ہیں، تمام کچھ لوگوں کو دیکھو وہی نظر آتے ہیں۔ کھانا بھائی ٹھیک، کبھی کبھی ریسٹورینٹ پہ چلے گئے، کبھی دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ چلے گئے، مگر یہ کیا صاحب اس کو کھانے کو زندگی کا مقصد بنا لیا؟ تو کھانے پر، پہننے پر، اوڑھنے پر، شوق سنگار پر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے اسراف کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے کہا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہیں کہا، اللہ نے کہا تبذیر مت کرو۔ تبذیر کا لفظ کس سے بنا ہے؟ بذر سے۔ بذر کے معنی بیج، بیج اگر آپ غلط جگہ ڈالیں گے تو پودے نہیں نکلیں گے۔ یعنی آپ اپنے مال کو حرام جگہوں پر نہ خرچ کرو، شراب و کباب پر نہ خرچ کرو، ناجائز جگہوں پر نہ خرچ کرو، حرام جگہوں پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مال اللہ کی امانت ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اپنے مال کو ناجائز راستوں کے اوپر خرچ نہ کرو۔ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، آن لائن بہت سارے جوا کھلانے والے ایپ ہیں، اور بڑے بڑے فلم اسٹار آج اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ دھوکے میں مت آنا، دھوکے میں مت آنا، یہ وہ دلدل ہے جس میں نے کتنے نوجوانوں کو پھنستے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے باپ کی گاڑی کمائی کو ان آن لائن جوا کی کے ایپس میں آج کتنے نوجوان برباد کر چکے ہیں۔
کتنے نوجوان سوسائڈ کر چکے ہیں, کتنے نوجوان اپنے گھر والوں کو کنگال بنا چکے ہیں. یہ آن لائن تمام جوا کے جو ایپس ہیں میرے بھائیوں, یہ تبذیر ہیں. آپ حرام اور ناجائز جگہوں میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے, اللہ نے کہا تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی. ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ جب آپ حرام جگہ پر مال خرچ کر رہے ہو تو آپ اپنے مومن بھائی کا حق مار رہے ہو. جہاں صحیح جگہ آپ کو پیسہ دینا چاہیے تھا وہاں دینے کے بجائے آپ ناجائز جگہ پر پیسہ خرچ کر رہے ہو. تو اس طریقے سے آپ اپنے مومن بھائی کا نقصان کر کے شیطان کو سپورٹ کرو تو آپ شیطان کے بھائی ہو گئے. اللہ نے کہا کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. رشتہ دار کو دینے کا حکم دیا, غریبوں کو دینے کا حکم دیا, مسافروں کو دینے کا حکم دیا. اے اللہ اگر ہمارے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے, ہمارا کوئی بھائی آ گیا, کوئی رشتہ دار آ گیا, کوئی ضرورت مند آ گیا اور ہمارے پاس حیثیت میں اس کو دینے کی, تو اللہ نے فرمایا کہ اب جب دینا نہیں ہے, اب نہیں دے سکتے, تو اس کو جھڑک کر کے نہ بھگانا, اس کو ڈانٹ کر کے نہ بھگانا. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اس کو نرمی کے ساتھ ودا کر دینا, اس سے معافی مانگ لینا, اس سے معذرت پیش کر لینا, نرمی کے ساتھ اس کو درگزر کر دینا. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سائلین کو, رمضان میں جو سفرا آتے ہیں, بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ بڑا ذلت آمیز توہین آمیز سلوک کرتے ہیں. یعنی بھکاری کو بھی آپ کو وہ سلوک کرنا جائز نہیں ہے جو آپ اس سفیر کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہا مسائل فلا تنہر, کسی سائل کو, کسی بھکاری کو ڈانٹ کر کے, چھڑک کر کے اس کے ساتھ پیش نہ آؤ. آپ صاحب زکات دے رہے ہیں اپنے مال کی جو آپ کے اوپر فرض ہے, اور آپ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے آپ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے میرے بھائی. اللہ نے کہا نہیں دے سکتے تو نرمی کے ساتھ معذرت پیش کر لو, نرمی کے ساتھ پیش آؤ, سختی مت کرو, بدتمیزی مت کرو. اس کے بعد اللہ نے ایک ایسا فرمان دیا, اللہ پورا اکانومی کا اصول قرآن کی اس ایک آیت کے اندر موجود ہے. اس ایک آیت کو اپنا لیا تو پورے ملک کی ارتھ ویوستھا ٹھیک ہو سکتی ہے, پورے خاندان کی اکانومی درست ہو سکتی ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کر کے نہ رکھنا اور اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے پھیلا کر کے نہ رکھنا, ورنہ ذلیل ہو کر کے اور تھک کر کے بیٹھ جاؤ گے. کیا مطلب؟ یعنی آپ بخیلی بھی نہ کریں. آپ کے پاس پیسہ ہے, بیوی بیچاری کوئی جائز اپنے شوق سنگار کے لیے پیسہ مانگ رہی ہے, بچوں کی فیس کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے, کسی ضرورت کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے, آپ وہاں بھی نہیں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بیوی بچوں کا بھی حق ادا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے پاس 1 لاکھ دینے کی طاقت ہے, آپ کے محلے میں مسجد بن رہی ہے, آپ 100 روپیہ دے رہے ہیں. اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کے مت رکھو, بخیلی نہ کرو, کنجوسی نہ کرو, اور اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے پھیلا مت دو. یعنی ایسی سخاوت مت کرو جو آپ کی لمٹ اور آپ کی حیثیت سے زیادہ ہے, کنگال نہ ہو جاؤ. تو بخیلی بھی غلط ہے اور اسراف بھی غلط ہے. ان کے بیچ میں جو اعتدال کا راستہ ہے وہ مومن کا شیوا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہیں اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھنا بھی نہیں ہے اور اس کو پھیلا بھی نہیں دینا. اس کے بعد اللہ نے بڑی پیاری بات کہی, کوئی انسان بہت مالدار ہے اور کوئی انسان بیچارہ پریشان ہے. اب یہ جو مالدار ہے, کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا بڑا محبوب ہے, اور یہ جو بیچارہ پریشان ہے اللہ اس سے نعوذ باللہ محبت نہیں کرتا؟ ایسا نہیں. رزق کی تقسیم الگ ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کافر ہے, مشرک ہے, اللہ کا نافرمان ہے, اللہ بہت نواز رہا ہے, اور ایک انسان بیچارہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, تہجد گزار ہے, مگر مالی اعتبار سے پریشان ہے. اللہ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, تمہارا رب جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے اوپر چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, اللہ کو خوب پتہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں کس کو کیا دینا ہے. یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے, اس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ محنت کیجئے, آپ کوشش کیجئے, اپنے مقدر سے زیادہ روزی آپ نہیں پا سکتے. میرے نوجوان ساتھیوں, حرام راستے اپنا کر کے بھی آپ اپنے مقدر سے زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, 4 مہینے کا ہوتا ہے,
فرشتہ آتا ہے, روح ڈال دیتا ہے, اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. کون کون سی؟ اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے, اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے, اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے, اور وہ بچہ آگے چل کر کے بد نصیب ہوگا کہ خوش نصیب ہوگا, جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا, مومن ہوگا کہ کافر ہوگا, یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. ہمارا رزق لکھا جا چکا ہے میرے بھائی. اس لیے محنت کرو, بہتر سے بہتر کی کوشش کرو, مگر یاد رکھو رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ 6 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد 7واں ہو, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اپنے بچوں کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ کہاں سے کھائیں گے. نحن نرزقهم وإياكم, تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں, تم کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطئا كبيرا, اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. 1400 سال پہلے عرب کے بعض قبیلے اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے, بیٹیوں کو مار دیتے تھے. کیوں؟ یہ بیٹی بڑی ہو کر کے ہمارے کمائے گی نہیں, ہمارے صرف کھائے گی, ہمارے لیے بوجھ بنے گی. یہ 1400 سال پہلے دور جاہلیت میں یہ رواج تھا. نبی نے آ کے اس کو ختم کیا, اور قرآن کی آیت اتری کہ نہیں, اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل مت کرو. باپ یہ نہ سمجھے کہ اولاد کو کھلا رہا ہے, اولاد یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کو کھلا رہی ہے. اولاد کو اللہ والدین کے ذریعے کھلاتا ہے, اور والدین کو اولاد کے ذریعے کھلاتا ہے. اللہ نے دوسرے کا سبب بنایا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے وہ کھلا, اللہ کھلاتا, اللہ روزی دیتا ہے. آج ہم بڑی ترقی کر گئے, چاند پر پہنچ گئے صاحب, ہمارا چندریان چندرما کے اوپر پہنچ گیا. مگر آج بھی بھارت کی سرزمین پر, ہمارے ملک کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہر سال بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں. ہم سویلڈ ہیں, ہم مہذب ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں, مگر 1400 سال پہلے کے اس دور جاہلیت میں انسان اپنی بچی کو دنیا میں آنے دیتا تھا, دنیا کی شکل دیکھنے دیتا تھا, دنیا میں آکسیجن کی سانس لینے دیتا تھا. ہائے انسان, تو کتنا بڑا ظالم ہے, تو نے تو اپنی بچی کو ماں کے پیٹ میں ہی صرف الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگوا لیا, سونوگرافی کے ذریعے پتہ لگوا لیا کہ یہ بچی ہے, ماں کے پیٹ میں تم نے ایبارشن کر کے بچی کو مروا دیا. اور آپ جائیے, ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر, ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیں گے. اگر آپ کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے تو شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. اس معصوم بچی کو یا بچے کو ماں کے پیٹ میں جب ایبارشن ہوتا ہے, کیسے بوٹیاں بوٹیاں اس کی کر دی جاتی ہیں, اور کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں مارا جاتا ہے. کیا یہ قتل اولاد نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ بہت بڑا قتل اولاد ہے. اللہ نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اللہ کے آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور اپنے پیٹ کے ڈر سے, اپنی فاقہ کشی کے ڈر سے, اور اپنی روزی روٹی کے چکر میں اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا, اور ان کی تعلیم چھڑا کر کے ان کو فوراً کام پہ لگا دینا, یہ بھی یاد رکھو, یہ بھی قتل اولاد ہے میرے بھائی. اسی ملک میں ہم نے غیر مسلموں کو دیکھا, کلکتہ اور ممبئی میں کتنے ٹیکسی ڈرائیوروں کو دیکھا, غیر مسلم ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں, محدود آمدنی ہے, بچہ اس کا انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, بچی اس کی ڈاکٹری پڑھ رہی ہے, وہ خود مصیبتیں اٹھا رہا ہے, مگر اپنے بچوں کو وہ اعلیٰ تعلیم دلوا رہا ہے. آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ بچہ جہاں 10-12 سال کا ہوا, اچھا ہے, پڑھنے میں تیز ہے, ٹیلنٹ ہے, صلاحیت ہے, ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں, ہمیں بس ایک کمانے والا ہاتھ چاہیے. میرے بھائی, اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سمیٹ لو, اپنی خواہشات کو کچھ قربان کر دو, مگر اپنے بچوں کو, اگر آپ کوئی مزدوری کرتے ہیں, آپ کوئی محنت کا کام کرتے ہیں, تو یہ کوشش مت کرو کہ ہمارا بیٹا بھی وہی کام کرے. اپنے بچے کو تھوڑا اور اعلیٰ تعلیم دلاؤ. اس قوم کے حالات, اس ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں. اس ملک میں اگر ہم اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی توجہ دینی پڑے گی. بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا یہ بھی ان کو قتل کرنے کے برابر ہے. اللہ نے کہا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں, ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں. اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جانا. یہ نہیں کہ زنا مت کرنا. بھائی آپ کبھی دیکھتے ہوں گے جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں لکھا رہتا ہے ڈینجر, خطرے کی چیز ہے, یہاں کرنٹ ہے, یا یہ خطرے کی چیز ہے, اس کے قریب مت. ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں تو سیکورٹی والے جو ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا رہتا ہے جہاں قریب نہ آئے. تو اللہ نے زنا کی سرحدیں بنا دی. اللہ نے کہا زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے, زنا کی بارڈر کے قریب مت آنا. جیجا سالی ایک ساتھ بائک پر بیٹھ کے جا رہے ہیں, یہ زنا کی بارڈر کو کراس کیا جا رہا ہے.
देवर भाभी के साथ तन्हाई में मिल रहा है, ये ज़िना की सरहदों को पार किया जा रहा है। बीवी को अकेला घर में छोड़ के देवर और जेठों के बीच में शौहर 4-4 साल 5-5 साल दूसरे मुल्क में काम कर रहा है। ये ज़िना को दावत देना है मेरे भाई। और ज़िना वही नहीं है जो कोठों पर होता है। ज़िनाकारी बड़े बड़े चोर दरवाजे से हमारे और आपके घरों में भी दस्तक दे रही है। आप यकीन मानिए, फेसबुक की एक चैटिंग, व्हाट्सएप की एक चैटिंग आज हमारी कौम के बच्चों और बच्चियों को ज़िनाकारी की तरफ लेके जा रही है। इसलिए अल्लाह ने कहा ज़िना के करीब भी मत जाना। इन्नहु कान फाहिशतन व सा सबीला, ये बहुत गंदा काम है और ये बहुत बुरा रास्ता है, ये दलदल का रास्ता है। ज़िना करने वाला एक बार में नहीं रुकता है, जब इस रास्ते पर चला जाता है तो ये वो दलदल वाला रास्ता है जिस पर इंसान धंसता चला जाता है। इंसान की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह ने निकाह का सिस्टम बनाया है, और निकाह के जरिए जब इंसान की ख्वाहिश पूरी होती है तो उसमें सुकून होता है, उसमें मोहब्बत होती है। और ज़िनाकारी के जरिए इंसान जब अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है उसके अंदर शर्मिंदगी होती है, उसके अंदर मनहूसियत होती है, उसके अंदर माँ बाप की इज्जत उछल जाती है, और उसके अंदर इंसान का ईमान और इंसान का किरदार खराब हो जाता है मेरे भाई। उसके बाद फरमाया, अच्छा पहले कहा कि औलाद को कत्ल मत करो, फिर कहा कि ज़िना के करीब मत जाओ। अब उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि किसी को नाहक कत्ल मत करो। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़। गौर कीजिए, कत्ल का जिक्र अल्लाह बाद में कर रहा है, ज़िना का जिक्र पहले कर रहा है। इसका मतलब कि समाज के लिए कत्ल से ज्यादा खतरनाक ज़िना है। कत्ल होगा एक इंसान मरेगा, ज़िना अगर होगा पूरा एक खानदान मरेगा, पूरा एक खानदान घुटेगा, पूरी एक फैमिली तबाह होगी। किसी बाप की बेटी की इज्जत जाएगी। हो सकता है कितने सुसाइड कर लिए बापों ने, माओं ने, जब उनकी बेटी ने ये गलत काम किया। कितने बच्चे एबॉर्शन करा दिए गए। तो ज़िना कत्ल से भी खतरनाक गुनाह है। कुरान की का ये अंदाज बता रहा है कि अल्लाह ने पहले ज़िना का जिक्र किया, फिर कत्ल का जिक्र किया। फरमाया वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़, किसी की इंसान की नाहक हत्या न करो। जाओ मीडिया वालों को कुरान की आयत पढ़ के सुना दो, इस्लाम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं। इस्लाम तो किसी बेकसूर की हत्या करने को हराम करार दे रहा है। खबरदार, किसी की हत्या का तुम्हें हक हासिल नहीं। वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युसरिफ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। और जो कत्ल हो गया तो कुरान कहता है उसके घर वालों को अल्लाह ने हक दिया है, पावर दिया है कि तेरे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया, तेरे बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया, अब जा तू कातिल से क़िसास ले ले। या तो कातिल से क़िसास ले ले, कत्ल के बदले कत्ल किया जाए, या फिर अगर घर वाले तैयार हो जाए मकतूल के तो कातिल से खून बहा ले लिया जाए, दियत ले ली जाए। तो अल्लाह ने कहा कि वो भी हद से तजावुज न करें। अगर कत्ल किया है कातिल ने तो सिर्फ कातिल से क़िसास लिया जाएगा, इस मामले में कोई हद को क्रॉस न करे, उनकी मदद की जाएगी। उसके बाद फरमाया कि वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब न जाना। यतीम किसको कहते हैं? वो बच्चा जिसका बाप मर गया। जिनके बाप जिंदा हैं, बापों की कदर करें। बाप ना हो तो जिंदगी में कोई छांव देने वाला नहीं होता। जिस बच्चे के बाप ना हो, कोई दो थप्पड़ मार दे कोई पूछने वाला नहीं मेरे बच्चे को किसने मारा। बाप का वजूद बहुत बड़ी दीवार होता है मेरे भाई, बाप का वजूद बहुत बड़ी छांव होता है। यतीम वो बच्चा होता है जिसका बाप नहीं है। यतीम बच्चे बिगड़ जाते हैं, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, उस यतीम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरा रब अर्श वाला सातवां आसमान से कुरान की आयत नाजिल कर रहा है, वला तक़रबू मालल यतीम। उस यतीम का कोई नहीं है, लेकिन उस यतीम का रब है जो उसका हक बता रहा है कि खबरदार उस यतीम के माल के करीब मत जाना। अगर यतीम का बाप मर गया, अपने बच्चे के लिए माल छोड़ के गया, तो मौके का फायदा न उठाना, उस यतीम के माल के करीब मत जाना। इल्ला बिल्लती ही अहसन, हाँ उस यतीम की परवरिश करने में, उसको पढ़ाने लिखाने में अगर तुम्हारे पास हैसियत नहीं है तो उस यतीम के माल में से जरूरत पड़ने पर खर्च कर सकते हो, मगर उस माल को अपने ऊपर खर्च मत करना। आज कितने घोटाले होते हैं यतीमों के माल, यतीमों के नाम पर पैसा आता है, कितने लोग गबन करके यतीमों का माल खा जाते हैं। उन हरामखोरों को कुरान की आयत नहीं दिखाई देती, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। यतीम का माल नाजायज तरीके से खाने वाला अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वअऊफू बिल अहदी, और देखो मोमिनो वादे को पूरा करो।
وعدے کو پورا کرو. کسی کو زبان دو تو زبان کی ویلو کو سمجھو, زبان کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا, اللہ کے وعدے کی پکڑ ہوگی. مومن اپنی زبان کو پہچانا جاتا ہے. غزوہ بدر کا موقع یاد کرو. مسلمانوں کی تعداد 313, دشمنوں کی تعداد 1000. نبی کے لیے ایک سپاہی بڑا قیمتی ہے. 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے نبی, ہمیں مشرکوں نے گرفتار کر لیا تھا, پکڑ لیا تھا, بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آئے ہیں, وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے, ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے. لیکن اے اللہ کے نبی, ہم جانتے ہیں حالات بڑے خطرناک ہیں, آپ کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے. اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. میرے صحابہ, میرے ساتھیوں کی تعداد کم ہے, لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ جنگ میں لے کے نہیں جا سکتا. ان شریفا نفی آدمی, جاؤ واپس جاؤ, ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے, ہم وعدہ نہیں توڑ سکتے. جنگ کے میدان میں بھی وعدے کو پورا کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس نبی کے نام پہ سڑکوں کو جام کر رہے ہو. اس نبی کے نام پہ مسلمان لڑکیاں آج بے پردہ گھوم رہی ہیں. اس نبی کی محبت کے نام پر پورے شہر اور پورے ملک کو تم کس راستے پہ لے کے جا رہے ہو؟ جس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ آپ جنگ کے میدان میں بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. دنیا کا اصول ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. میرے نبی کے دین میں نہ محبت میں سب جائز ہے, نہ جنگ میں سب جائز ہے. میرے نبی کی شریعت میں نہ محبت میں سب جائز ہے, نہ جنگ میں سب جائز. دنیا میں کوئی قوم جنگ میں کوئی اصول نہیں مانتی. جب جنگ کی جاتی ہے تو سامنے والے کو صرف مارا جاتا ہے, صرف کاٹا جاتا ہے. میرے نبی صحابہ کو جنگ کے میدان میں بھیج رہے ہیں تو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے جاؤ, اور دیکھو ولا تقتلوا ولیدا, کسی بچے کو قتل مت کرنا, ولا تغلوا, خیانت مت کرنا, ولا تغدروا, غداری مت کرنا, ولا تحرقوا شجرۃ, کسی پیڑ کو آگ مت لگانا, کسی عبادت گاہ کو مت گرانا, کسی بوڑھے انسان کو قتل مت کرنا جو نہ لڑ رہا ہو. آپ نے جنگ کے میدان کے اصول بتائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کی شریعت کو, اس نبی کی سیرت کو ہم بھول گئے. اس نبی کا نام لے کے نعرے لگانا, ڈی جے بجانا اور جلوس نکالنا, یہ کام ہمیں یاد رہا. میرے بھائیوں, اللہ کہہ رہا ہے وعدے کو پورا کرو, اللہ کے وعدے کی پکڑ ہوگی. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ, اور جب سامان کسی کو تول کر کے دو تو پورا پورا تول کر کے دو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور اپنے ترازو کو بالکل صحیح رکھو, ڈنڈی نہ مارو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, جب تم ناپ تول کو پورا دو گے اور ترازو کو صحیح رکھو گے تو اس کا انجام بہتر ہوگا. بے ایمانی کر کے 4 پیسے کما بھی لو تو ایک نہ ایک دن وہ پیسے آپ کے لیے وبال بن جائیں گے, آپ کے بچوں کے لیے وبال بن جائیں گے. میرے بھائیوں, ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف ترازو کا معاملہ نہیں ہے. اپنے کاروبار میں جہاں جہاں بھی فراڈ ہو رہا ہے, جہاں جہاں بھی 420 ہو رہی ہے, جہاں جہاں بھی لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, وہ سب اس کے اندر آ گیا. اللہ نے کہا ناپ تول میں معاملہ ٹھیک رکھو ورنہ انجام بڑا بھیانک ہوگا. اس کے بعد 2 چیزیں اور رہ گئی. اللہ نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم, جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. یہ بہت بڑا اصول ہے. شریعت ہماری علم والی شریعت ہے, دلیل والی شریعت ہے. ہماری شریعت جذبات والی شریعت نہیں. آج ربیع الاول میں جشن عید میلاد منانے والے ہمارے بھائی, جب ان سے پوچھا جاتا بھائی تم کیوں مناتے ہو, اس کی دلیل کیا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, کہتے صاحب رسول کے عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے. یہ دلیل ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے. یہ تو آپ کی خواہش نفس ہے جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں. ایک صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہاں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہم منائیں گے کیونکہ ہمیں نبی سے محبت ہے. چلو اچھا, مان تو لیا کہ دلیل نہیں ہے, اس کا مطلب کہ ابھی تک دلیل کے نام پہ جو سب پیش کیا جا رہا تھا سب بنڈل تھا, بکواس تھا. آپ نے مان تو لیا کہ دلیل نہیں ہے. میرے بھائی, اللہ کہہ رہا ہے جس چیز کا علم نہ ہو اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے پیچھے مت پڑو. جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. کوئی بھی کلپ آپ کے پاس آیا, لگا یار بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں, پھٹ سے آپ نے اسٹیٹس لگا لیا. اسٹیٹس میں شیخ عبد الغفار صاحب نے دیکھا کہ یار اس نے اسٹیٹس لگایا ہے تو کسی رافضی کا لگ رہا ہے, صحابہ کو گالی دینے والے کا لگ رہا ہے. میں نے تبصرہ کیا کہ صاحب اسٹیٹس ہٹا دیجئے, مناسب نہیں ہے, یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے. آپ نے کہا مولوی صاحب جیسا بھی, بات تو صحیح کہہ رہا ہے. یہ کون کا اصول ہو گیا بھائی؟ بات صحیح کہہ رہا ہے تو اس کا آپ اسٹیٹس لگا لیں گے, اس کی ویڈیو آپ شیئر کریں گے. آپ اگر یہ اصول بنا لیں گے, اللہ کی قسم
وہ انسان جو آج آپ کو ایک صحیح بات بتا کر کے آپ کے موبائل کے اسٹیٹس تک پہنچا ہے، 9 باتیں آپ کو صحیح بتائے گا، لیکن 10ویں ایسی خطرناک بات آپ کو بتا دے گا اور آپ کو پٹی پڑا دے گا کہ آپ کو دین اسلام سے خارج کروا دے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کا علم کوئی اتنا سستا نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کی تعلیم میڈیکل کالج میں ملتی ہے، انجینئرنگ کی تعلیم انجینئرنگ کالج میں ملتی ہے، سائنس کے ٹیچر سے میتھ نہیں پڑھی جاتی، میتھ کے ماہر ٹیچر سے سائنس نہیں پڑھی جاتی۔ دین اتنا سستا ہے، دین اتنا حقیر ہے، دین اتنا معمولی ہے کہ کسی کو بھی اپنا ٹیچر بنا لو؟ نہیں میرے بھائی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ اور آگے اللہ نے بڑی خطرناک بات بیان فرمائی، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کانوں سے کیا سنتے ہو، آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو، اور دل میں کیا خیالات آتے ہیں، اس کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ موبائل چلانے والے، رات کی تاریکیوں میں جب تیرے ہاتھ میں جیو کا 5G موبائل تیرے پاس ہو اور 5G سم لگا ہو اور انٹرنیٹ پوری سپیڈ سے چل رہا ہو، تو قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھ لینا۔ کسی غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والے، قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھ لینا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تیرے کان کیا سن رہے ہیں، تیری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، اور تیرے دل میں کیا کیا خیالات پک رہے ہیں، اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ کی پکڑ ہوگی میرے بھائی۔ آج اس موبائل نے سماج کو کہاں پہنچا دیا میرے بھائی؟ سماج میں 50-60 سال کے لوگ، وہ لوگ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں قبر میں پیر لٹکائے ہیں، آج اس موبائل نے ان کو بھی گندگی کے ڈھیر میں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ کی آسانی نے آج رشتوں کی مریاداؤں کو تار تار کر دیا۔ کہیں دیور بھابھی میں تعلقات پنپ رہے ہیں، کہیں سسر کی نگاہیں، غلط نگاہیں بہو پر پڑ رہی ہیں۔ اس موبائل نے گندگی کو یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا میرے بھائی۔ اور مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، مگر اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا کے برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ حضرت ثوبان حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کون لوگ ہوں گے، ذرا کھل کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ صحابہ کو کتنی فکر رہتی تھی، کہاں ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، لیکن جب اکیلے میں ہوں گے، جب تنہائی میں ہوں گے، جب پرائیویٹ میں ہوں گے تو غلط کام کریں گے۔ آج موبائل نے ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ آج پبلک میں ہم بڑے نیک ہیں، لیکن آج ہمارا موبائل ہماری تنہائیوں کا گواہ ہے۔ میرے بھائی، آپ کا موبائل ہی گواہ نہیں ہے، اس کی ہسٹری کو آپ مٹا سکتے ہیں، براؤزر میں کیا کیا دیکھا اس کے ڈاٹا کو آپ کلیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، فیس بک کے میسنجر کی چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر کرامن کاتبین نے جو نوٹ کر لیا ہے، اللہ کے فرشتوں نے جو ریکارڈ کر لیا ہے، کل قیامت کے دن وہ سارا کچا چٹھا کھلے گا، وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کے کانوں کی اور آنکھوں کی اور دلوں کی بھی پرسش ہوگی اور اس کا بھی سوال ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں۔ کیوں اکڑ کے چلتے ہو بھائی؟ مٹی سے پیدا ہوئے ہو، حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم تکبر کرو۔ تکبر کرنے والا ابلیس تھا، برباد ہوا۔ تکبر کرنے والا فرعون تھا، ڈوب گیا۔ تکبر کرنے والا قارون تھا، دھس گیا۔ تکبر کرنے والی قوم عاد تھی، پٹک پٹک کے ماری گئی۔ تکبر کرنے والے قوم سمود تھے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ کا اصول رہا ہے، اللہ کی سنت رہی ہے، تکبر کرنے والوں کا انجام بڑا برا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا زمین میں کبھی تکبر نہ کرنا۔ تو یہ 14 نصیحتیں ہوں، یہ 14 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں بری باتیں جو ہیں وہ اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ اولاد کو تکلیف دینا بہت ناپسند ہے، شرک بہت ناپسند ہے، فضول خرچی کرنا بہت ناپسند ہے، اولاد کو قتل کرنا بہت ناپسند ہے، زنا کرنا بہت ناپسند ہے، کسی ناحق قتل کر دینا کسی کو بہت جتنی بری باتیں ہیں وہ سب اللہ کو ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ آپ کی طرف نازل فرما رہا ہے، آپ کی طرف وحی فرما رہا ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اور اے نبی
اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا. اے قرآن پڑھنے والے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، ورنہ جہنم میں تو ذلیل ہو کر کے ڈالا جائے گا. دیکھیے، پہلا حکم بھی شرک سے بچنا تھا اور آخری حکم بھی شرک سے بچنا تھا. پہلی نصیحت بھی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور 15ویں نصیحت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. کیا مطلب یہ ہوا زندگی بھر آپ نے نیکی کے کام کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، لیکن خاتمہ اگر صحیح نہیں ہوا اللہ کے یہاں برباد ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں برباد ہو جائیں گے. اس لیے خاتمہ توحید پر ہونا ضروری ہے. دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ توحید پر رکھے. کبھی کبھی انسان ساری زندگی ایمان و عمل کی زندگی گزارتا ہے، مگر آخری ٹائم اسے اللہ تعالیٰ جو ہے توحید سے محروم کر دیتا ہے، ایمان سے محروم کر دیتا ہے. اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلی نصیحت بھی تھی کہ شرک سے بچو، اور 15ویں نصیحت بھی تھی شرک سے بچو. یہ 15 نصیحتیں ہیں. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ، یہ تو میں نے بیان کر دیا، تقریر میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت ساری باتیں نہیں آتی ہیں. آپ کبھی گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں قرآن کا 15واں پارہ کھولیے، کوئی مستند تفسیر لے لیجیے، ترجمہ لے لیجیے، اور یہ آیت نمبر 23 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک غور سے پڑھیے. میری مائیں بہنیں ہیں، ان سے بھی کہنا چاہوں گا غور سے پڑھیں اور ان نصیحتوں کو اپنائیں، ان پر عمل کریں. مجھے یقین ہے میرے بھائی، ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے گی، ہمارے ایمان و عمل کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان آیات کے اندر جو نصیحتیں ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو آج کے دن بھر بدعات و خرافات میں مبتلا رہے، اللہ انہیں محبت رسول کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین انہیں بدعات سے بچا کے سنتوں کی چھایا میں لے کے چلا آئے. رب العالمین انہیں شرک سے بچا کر کے توحید کے راستے پہ لے آئے. رب العالمین اپنے نبی کی، نبی کے صحابہ کی، نبی کے اہل بیت کی صحیح اور سچی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک کو جو ظالم لڑانا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو نفرت کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے. اللہ ہمارے ملک میں جو محبت ہے، جو بھائی چارہ ہے، اس کو ہمیشہ قائم رکھے. رب العالمین ہماری مساجد کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.